ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। ड्रीम टेल्स पर हर अफसाना और नॉवल आपके दिल और दिमाग में छुपी कहानियां जगाता है। तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हर लफ्ज़ आपको हैरान कर दे। आज हम जिस शाकार पर बात करेंगे वो फ्रांस काफ्का का लाफानी नावल द ट्रायल यानी मुकद्दमा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो हम सब ने कभी न कभी ऐसे हालात का सामना किया है जहां उसूल समझ से बाहर हों और पूरा निज़ाम एक भूल भुलैया लगे। आज हम इसी एहसास की अदबी महराज फ्रांस काफ्का के नावल द ट्रायल पर एक गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास इस नावल के इब्तिदाई अब्वाब पर मबनी कुछ नोट्स और तज्ज़िये हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि 100 साल से ज़्यादा पुराना ये नावल आज भी हमें क्या सिखाता है। तो आइए इसकी खोज शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ ही इतना अचानक और अजीब है कि पढ़ने वाला फौरन उलझन में पड़ जाता है। एक सुबह जोसेफ के, जो एक बैंक का चीफ क्लर्क है, अपनी 30वीं सालगिरह पर उठता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। उसे बताया जाता है कि वो गिरफ्तार है, मगर ये नहीं बताया जाता कि उसका जुर्म क्या है। बिल्कुल। और यही वो नुक्ता है जहां से काफ्का हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो हमारी जानी पहचानी दुनिया जैसी तो लगती है, लेकिन उसके उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये जो गिरफ्तारी का मंजर है, ये महज एक वाकया नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत का आगाज़ है। 2 अजनबी अहलकार उसके कमरे में हैं, उसका नाश्ता खा रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि कानून हरकत में आ चुका है। लेकिन जोसेफ के का रद्द-ए-अमल भी बड़ा दिलचस्प है। वो पहले उसे मजाक समझता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वो कहता है, मैं एक आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, यहाँ अमन है, तमाम कानून नाफिज हैं। ये कौन कर सकता है? ये एक आम इंसान का रद्द-ए-अमल नहीं होगा जो निज़ाम पर भरोसा करता है। यकीनन। और काफ्का इसी भरोसे पर सवाल उठा रहा है कि मंतिक से सोच रहा है। वो सबूत मांगता है, वारंट देखना चाहता है, लेकिन अहलकार इसकी मंतिक पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इदारा गलतियां नहीं करता और ना ही किसी जुर्म की तरफ मुतवज्जे होता है। वो ये भी कहते हैं कि कानून को गलत फहमियां अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जुर्म खींचता है। ये खौफनाक जुमला है। इसका मतलब ये है कि अगर कानून आप तक पहुंचा है तो आप मुजरिम हैं, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। जुर्म का तसव्वुर यहाँ अमल से नहीं बल्कि निज़ाम की नज़र से जुड़ा है। अच्छा, तो ये गिरफ्तारी भी अजीब है। इसे जेल नहीं ले जाया जाता। इसे कहा जाता है कि वो अपना काम जारी रख सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है। ये बात समझ नहीं आई। क्या ये निज़ाम जानबूझकर उसे उलझन में डालना चाहता है? ये इस निज़ाम का सबसे खतरनाक पहलू है। ये एक नफ्सियाती खेल है। अगर के को जेल में डाल दिया जाता तो दुश्मन वाज़े होता, जेल की दीवारें, गार्ड्स। लेकिन यहाँ इसे आज़ाद छोड़कर निज़ाम उसके जहन पर कब्जा कर लेता है। अब कैद खाना बाहर नहीं, उसके अंदर है। वो हर वक्त अपने मुकदमे के बारे में सोचेगा। उसकी आज़ादी एक वहम बनकर रह जाती है। ये जिस्मानी कैद से कहीं ज़्यादा अजियतनाक है। अपने तफ्तीश के लिए जो सुपरवाइजर आता है वो भी किसी दफ्तर में नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन मिस ब्रशनर के कमरे में बैठकर कार्रवाई करता है। इस बात का क्या मतलब है कि जाती और सरकारी जगहों का फर्क ही मिटा दिया गया है? यही तो इस निज़ाम की ताकत है। ये जाहिर करता है कि कानून या ये तंजीम हर जगह मौजूद है। आपका बेडरूम, आपके पड़ोसी का कमरा, कुछ भी जाती या महफूज नहीं। ये आपकी जिंदगी के हर कोने में घुस सकता है। मिस ब्रसनर का कमरा इस्तेमाल करना के को नफ्सियाती तौर पर मजीद कमजोर करता है, क्योंकि ये उसकी जाती जिंदगी पर बराह रास्त हमला है। और इसी शाम वो अपनी मालिक मकान मिसेस ग्रू बाग से बात करता है। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि ये किसी चोर वाली गिरफ्तारी नहीं बल्कि कोई इल्मी या पेचीदा मामला है। क्या ये मुआशरे के इस रवैये की अक्कासी है जो अजीबो गरीब नाइंसाफियों को मामूल की बात समझकर कबूल कर लेता है? बिल्कुल। मिसेस ग्रूबाख आम शहरी की अलामत है। वो निज़ाम की ताकत से इतनी मरूब है कि वो इस पर सवाल उठाने के बजाय उसे अक्लमंदी की निशानी समझती है। वो के को मुजरिम नहीं समझती, लेकिन वो निज़ाम को भी गलत नहीं मानती। ये तज़ाद बहुत से लोगों में पाया जाता है जो ब्यूरोक्रेसी के सामने हथियार डाल देते हैं।
وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے چیلنج کرنے کی نہیں۔ لیکن اس گفتگو کا رخ اچانک مس برسٹنر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مسز گروباکھا اس کے کردار پر شک کا اظہار کرتی ہیں اور کے اس کا دفاع کرتا ہے۔ اس کے بعد رات کو جب مس برسٹنر واپس آتی ہے تو کے اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، گرفتاری کا منظر دوبارہ اسٹیج کرنا اور پھر اسے زبردستی چومنا، وہ بہت عجیب ہے۔ وہ ایک طرف تو نظام کا شکار ہے، لیکن دوسری طرف وہ خود ایک طرح کی جارحیت دکھا رہا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ کافکا دکھا رہا ہے کہ نظام صرف آپ کو دباتا نہیں بلکہ آپ کو بگاڑ بھی دیتا ہے، کہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ کسی ایسے شخص پر اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے کمزور ہو۔ مس بروسنرا اس کی اس اندرونی کشمکش کا نشانہ بنتی ہے۔ وہ نظام سے تو نہیں لڑ سکتا، اس لیے وہ اپنی مایوسی اور غصہ ایک ذاتی رشتے پر نکالتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مظلومیت انسان کو ہمیشہ نیک نہیں بناتی۔ تو یہ جو سارا ماحول ہے، بغیر جرم کے گرفتاری، عجیب و غریب عدالت، ذاتی زندگی میں مداخلت، اسی کو لوگ کافکایسک کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہاں بالکل، کافکایسک کا مطلب بھی یہی ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں ایک فرد ایک بے چہرہ، غیر منطقی اور طاقتور بیوروکریٹک نظام کے رحم و کرم پر ہو، جہاں اصول موجود تو ہیں لیکن کوئی انہیں سمجھا نہیں سکتا، اور آپ جتنا زیادہ منطق سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں الجھتے جاتے ہیں۔ یہ بے بسی، الجھن اور نا امیدی کا احساس ہی کافکایسک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے ہفتے اسے پہلی تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اسے ایک پتہ دیا جاتا ہے لیکن وقت نہیں بتایا جاتا۔ وہ خود ہی 9 بجے کا وقت طے کر کے پہنچتا ہے، اور عدالت کہاں ہے؟ شہر کے ایک غریب علاقے کی ایک عام سی رہائشی عمارت کی 5ویں منزل پر۔ کسی عالیشان عمارت میں کیوں نہیں؟ کافکا اس سے کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ قانون انصاف کا کوئی بلند و بالا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک بوسیدہ، خفیہ اور گھٹیا قسم کا نیٹ ورک ہے جو عام لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر، گندی اور تنگ جگہوں پر کام کرتا ہے۔ اس کی کوئی شان و شوکت نہیں، بس ایک گھٹن اور پراسراریت ہے۔ یہ ماحول خود انصاف کے تصور کی توہین ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہوا میں گھٹن ہوتی ہے، اور مجسٹریٹ اس پر دیر سے آنے کا الزام لگا دیتا ہے۔ جہاں کہ خاموش نہیں رہتا، وہ ایک لمبی پرزوش تقریر کرتا ہے اور پورے نظام کو بدعنوان اور بے معنی قرار دیتا ہے۔ کیا یہ اس کی طرف سے نظام کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ شاید ناول میں واحد موقع ہے جہاں کہ پوری طاقت سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ منطق اور اخلاقیات کی بنیاد پر نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تنظیم بے گناہ لوگوں کو پھنساتی ہے اور اس کے اہلکار بدعنوان ہیں۔ وہ سامعین کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہاں عام لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن پھر اسے ایک چونکا دینے والی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کمرے میں موجود تمام لوگ بشمول مجسٹریٹ اپنے کالر پر ایک جیسا بیج پہنے ہوئے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غیر جانبدار نہیں، سب اسی تنظیم کا حصہ ہیں۔ یہ تو کسی بھی لڑنے والے کے لیے ایک تباہ کن لمحہ ہوگا۔ یہ اس کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی عدالت سے اپیل کر رہا تھا جو خود ہی ملزم، منصف اور تماشائی ہے۔ یہاں کوئی باہر والا نہیں ہے، یہ ایک بند نظام ہے۔ اس کا غصہ اور اس کی منطق بے معنی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے ایکو چیمبر میں بول رہا تھا جہاں ہر کوئی پہلے سے ہی اس کے خلاف تھا۔ یہ دریافت اس کے حوصلے کو توڑ دیتی ہے۔ تو پچھلی سماعت میں کے نے غصے میں سب کو بدماشوں کا ٹولہ کہا اور وہاں سے نکل آیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس نظام سے بالاتر ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی اس سے پیچھا چھڑا پاتا ہے؟ اگلے اتوار کیا ہوتا ہے؟ یہی تو المیہ ہے، وہ پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ اگلے اتوار اسے کوئی سمن نہیں آتا، لیکن وہ خود ہی یہ سوچ کر اسی عمارت میں واپس چلا جاتا ہے کہ شاید سماعت ہر اتوار اسی وقت ہوتی ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام اب اس کے معمولات کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ اب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مقدمے کی غیر کہی ہوئی توقعات کے مطابق جی رہا ہے۔ اس بار کمرہ خالی ہوتا ہے۔ وہاں اسے کورٹ ایشر یعنی عدالتی خدمتگار کی بیوی ملتی ہے۔ وہ اسے قانون کی کتابیں دکھاتی ہے، لیکن ان میں کیا نکلتا ہے؟ ایک کتاب میں فیش تصویریں اور دوسری ایک عام سا ناول۔ یہ تو انتہائی عجیب بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
یہ صرف غیر سنجیدگی نہیں ہے، کافکا یہاں قانون کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جس عظیم مقدس قانون کی ہم بات کرتے ہیں اس کی حقیقت میں کوئی اخلاقی بنیاد نہیں، بلکہ وہ اندر سے کھوکھلا اور حتیٰ کہ فحش ہے۔ یہ طاقت کی ایک ایسی شکل ہے جو منطق یا انصاف سے نہیں بلکہ اپنی مرضی اور خواہشات سے چلتی ہے۔ قانون کی کتابوں کا یہ حال اس پورے نظام کی اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ اسی دوران ایک قانون کا طالب علم آتا ہے اور ایشر کی بیوی کو زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ مجسٹریٹ نے اسے بلایا ہے۔ ایشر یعنی اس کا شوہر بے بسی سے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ منظر تو بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ منظر طاقت کے غلط استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نظام میں عورتیں بھی ایک طرح کی کرنسی ہیں جنہیں اہلکار اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اشر کی بے بسی جوزف کے کی بے بسی کی ہی ایک شکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ نظام کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اور اپنے سے بڑے اہلکاروں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اشر کے کو اٹاری میں بنے عدالتی دفاتر دکھانے لے جاتا ہے۔ وہاں کا ماحول تو اور بھی زیادہ دم گھوٹنے والا ہے۔ ایک تنگ راہداری، بینچوں پر بیٹھے دوسرے ملزمان جو تھکے ہوئے اور نا امید نظر آتے ہیں، اور ہوا اتنی خراب کہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ وہ تقریباً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صرف خراب ہوا کا اثر ہے؟ نہیں، یہ علامتی ہے۔ وہ ہوا اس نظام کی گھٹن ہے۔ وہ راہداری ایک ایسی بھول بھلیا ہے جس میں ملزمان اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، امید اور نا امیدی کے بیچ لٹکے ہوئے۔ کا جسمانی طور پر بیمار پڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نظام صرف آپ کی روح کو ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم کو بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ اس پر نظام کے زہریلے اثر کا پہلا جسمانی ثبوت ہے۔ وہ خود کو اس نظام کے سامنے کمزور اور ناتواں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان تمام تجربات کے بعد وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مس بسنر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے بچتی ہے۔ آخر کار اس کی دوست مس مونٹیگ آ کر صاف کہہ دیتی ہے کہ مس بسنر اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہ اس کی تنہائی کو مکمل کر دیتا ہے۔ ایک طرف قانونی نظام اسے اپنے جال میں کس رہا ہے اور دوسری طرف اس کے انسانی رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ مس برسنر شاید اس سے ڈر گئی ہے یا وہ اس مقدمے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وجہ جو بھی ہو کہ اب ہر طرف سے اکیلا ہے۔ اس کے پاس اب صرف اس کا مقدمہ بچا ہے۔ ناول کا یہ ابتدائی حصہ جوزف کے کو ایک ایسے بے رحم اور غیر منطقی نظام کے جال میں مکمل طور پر پھنستے ہوئے دکھاتا ہے جہاں سے فرار ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کا سفر اب شروع ہوا ہے۔ آئندہ حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح جوزف کے اس نظام کی دلدل میں مزید دھستا چلا جاتا ہے اور کیا وکیل اور مصور اس کی مدد کر پائیں گے۔ آج ہم فرانس کافکا کے ناول دی ٹرائل کے دوسرے حصے میں موجود ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ جوزف کے کو گرفتار کیا گیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آج ہم اس سے بھی زیادہ گہرے سوال کو دیکھیں گے۔ جب نظام ہی خود ایک جرم ہو تو ایک اکیلا انسان انصاف کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ مدد کے ہر دروازے کے پیچھے ایک نیا جال بچھا ہے اور جوزف کے کا سفر مزید تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، پچھلا حصہ ایک ذہنی الجھن پر ختم ہوا تھا، لیکن اب کافکا اس الجھن کو ایک ٹھوس ایک جسمانی حقیقت میں بدلنے والے ہیں۔ یہ ناول کا وہ مرکزی حصہ ہے جہاں جوزف کے اس نظام کی اصل نوعیت کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو منطق سے نہیں بلکہ یوں سمجھے اپنی اندرونی ناقابل فہم طاقت سے چلتا ہے۔ اور اس کی شروعات ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جسے پڑھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باپ کا عنوان ہے کوڑے مارنے والا۔ جوزف کے ایک شام دیر سے بینک سے نکل رہا ہے اور اسے ایک سٹور روم سے کچھ سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا کمرہ ہے جسے اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، اور جب وہ آخر کار دروازہ کھولتا ہے تو منظر ناقابل یقین حد تک ہولناک ہے۔ اندر وہی 2 پولیس اہلکار کھڑے ہیں جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا، اور ایک تیسرا شخص جس نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہے انہیں کوڑے مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ حقیقی تشدد ہے۔ جی، حقیقی جسمانی تشدد۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک پریشان کن بات ہے۔ یعنی جوزف کے اپنے دفتر کے ایک سٹور روم میں
عدالت اپنی سزا نافذ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی کوئی بھی جگہ، اس کا کام کی جگہ بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مقدمے کی جو تجریدی نوعیت تھی وہ ٹھوس حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ جوزف کے کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ صرف کاغذوں اور باتوں کا کھیل نہیں ہے، اس کی اصلی حقیقی چوٹ لگتی ہے۔ عدالت کی پہنچ لامحدود ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا جھٹکا تو یہ ہے کہ وہ پولیس اہلکار جوزف کے پرے الزام لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے عدالت میں ان کی شکایت کی تھی اس لیے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو بالکل ہی غیر منطقی بات ہے نا؟ یہی تو کافکا کی ذہانت ہے، وہ جرم اور سزا کے درمیان ہر قسم کی منطق کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان پولیس اہلکاروں کا جرم کیا تھا؟ تھوڑا سا ناشتہ کھا لینا، اور سزا کیا مل رہی ہے؟ سرے عام کوڑے مارے جانا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس نظام میں انصاف کا توازن بالکل بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ نظام انصاف کے لیے نہیں بنا؟ نہیں، یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ جوزف کے انہیں بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ کوڑے مارنے والے کو رشوت کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ شخص انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کام کوڑے مارنا ہے تو میں ماروں گا۔ جوزف کے خوف سے دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن جب وہ اگلے دن دوبارہ دروازہ کھولتا ہے تو وہی منظر جوں کا توں موجود ہوتا ہے، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ یہ ایک ڈراونا خواب ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ جوزف کی نفسیات پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کسی عام قانونی مسئلے میں نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت سے لڑ رہا ہے جس کے اصول ہی الگ ہیں۔ اچھا، تو نظام نے جوزف کے کو جسمانی طور پر دکھایا کہ وہ کتنا بے رحم ہے، لیکن اب وہ اسے ایک جھوٹی امید بھی دیتا ہے، ایک ایسی امید جو خاندان کی عزت اور روایتی طریقوں سے جڑی ہے، اور یہ امید آتی ہے اس کے انکل کارل کی شکل میں۔ جی، انکل کارل ایک عام روایتی آدمی ہے۔ انہیں جیسے ہی مقدمے کی افواہ ملتی ہے وہ گھبرا کر شہر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز خاندان کی ساخت ہے۔ وہ فوراً کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور ایک روایتی حل پیش کرتے ہیں، ایک اچھا وکیل۔ اور وہ جوزف کو اپنے پرانے دوست وکیل ڈاکٹر ہولڈ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن وکیل کے ساتھ ملاقات بھی کوئی عام ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک عجیب اور مایوس کن تجربہ ہے۔ وکیل ڈاکٹر ہولڈ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، اور اس کا کمرہ انتہائی تاریک اور دم گھٹنے والا ہے۔ مطلب یہ کوئی امید کی جگہ نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، اور یہ ماحول اتفاقی نہیں ہے۔ وکیل کا بیمار ہونا خود اس عدالتی نظام کی بوسیدگی کی علامت ہے۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا اپنے ماضی کے کارناموں کی کہانیاں سناتا ہے، لیکن جوزف کے مقدمے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ پیش نہیں کرتا۔ اور اسی ماحول میں ہمیں ایک اور پر اسرار کردار سے ملوایا جاتا ہے، لینی، جو وکیل کی نرس ہے۔ اس کا کردار بھی بہت عجیب ہے۔ وہ عدالت کے نظام سے جڑے لوگوں کی طرف، خاص طور پر ملزمان کی طرف ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ ہاں، لینی اس نظام کے انسانی لیکن غیر منطقی پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ طاقتور لوگوں کے قریب ہے، لیکن اس کی ہمدردیاں ملزمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس کی موجودگی جوزف کے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس نظام میں منطق کے بجائے ذاتی تعلقات اور جذبات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تعلقات بھی اسے کوئی حقیقی مدد نہیں دیتے۔ نہیں، بلکہ مزید الجھاتے ہیں۔ تو یہ وکیل ایک طرح سے جھوٹی امید بیچ رہا ہے۔ وہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود مسئلے کا حصہ ہے۔ بالکل، وہ اس نظام کی امہام پر ہی زندہ ہے۔ اس کا کام کیس حل کرنا نہیں بلکہ کیس کو چلائے رکھنا ہے۔ وہ جوزف کو بتاتا ہے کہ اس کے ججوں سے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن ان تعلقات کا عملی فائدہ کیا ہوگا یہ کبھی واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ ملاقات جوزف کو مدد کے بجائے مزید بے بس کر دیتی ہے۔ اس ناکام کوشش کے بعد جوزف کے کو ایک اور ذریعہ ملتا ہے۔ ایک تاجر اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ عدالت کے ایک مصور ٹیوٹریلی سے ملے۔ یہ مصور عدالت کے لیے ججوں کے پورٹریٹ بناتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اندرون خانہ کافی اثر و رسوخ ہے۔ جی، اور ٹیوٹریلی سے ملاقات کا منظر بھی کافکا کے مخصوص انداز کی بہترین مثال ہے۔ اس کا اسٹوڈیو کسی شاندار عمارت میں نہیں بلکہ ایک قریب علاقے کی عمارت کی چھت پر ایک چھوٹے سے گھٹن زدہ کمرے میں ہے۔
کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ جوزف ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور ہر وقت چھوٹی شریر بچیاں اسے گھیرے رہتی ہیں۔ ماحول حقیقت سے زیادہ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی عجیب ماحول میں ٹیوٹوریلی جوزف کے کو وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو اس ناول کا شاید سب سے اہم اور سب سے خوفناک حصہ ہے۔ وہ اسے عدالت کے 3 طرح کے فیصلوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اچھا، اور یہ تینوں آپشنز انصاف کے ہمارے روایتی تصور کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں نا؟ جی، پہلا آپشن ہے حتمی بریت یعنی ایبسلیوٹ ایکویٹل۔ یہ بہترین نتیجہ ہے جس میں ملزم کو مکمل طور پر بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو ایک امید کی کرن ہے، مطلب ایک راستہ ہے مکمل آزادی کا۔ ہاں، لیکن یہیں پر کافکا کا اصل وار ہے۔ ٹیٹوریلی فوراً کہتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کو ایسے بری ہوتے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب یہ صرف ایک افسانوی بات ہے؟ جی، ایک تھیوری ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نظام انصاف کا ایک تصور تو پیش کرتا ہے تاکہ وہ جائز لگے، لیکن عملی طور پر اس تک رسائی ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ تو بہت ظالمانہ ہے، یعنی بہترین راستہ موجود ہے لیکن وہ ناقابل رسائی ہے۔ اچھا، تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن ہے ظاہری بریت یا اپیرنٹ ایکویٹل۔ اس میں وکیل اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ججوں سے ملزم کی بے گناہی کا حلف نامہ اکٹھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد پر جج اسے عارضی طور پر بری کر دیتا ہے، لیکن ایک منٹ، فرد جرم ختم نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، بغیر کسی وارننگ کے دوبارہ کھل سکتا ہے۔ ملزم کو اپنی پوری زندگی اسی خوف میں گزارنی پڑتی ہے کہ کسی بھی دن عدالت اسے واپس بلا لے گی۔ یہ تو آزادی نہیں، یہ تو ایک مستقل تلوار ہے جو سر پہ لٹک رہی ہے۔ یہ تو آزادی سے زیادہ ایک پٹا ہے جو گلے میں ڈال دیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے تم ابھی جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہم جب چاہیں تمہیں واپس کھینچ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، یہ ایک نفسیاتی قید ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے خوفناک آپشن پر، التوا یا ڈیفرمنٹ۔ اچھا، اس میں مقدمے کو جان بوجھ کر ابتدائی مراحل میں ہی ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا جاتا ہے۔ وکیل مسلسل چھوٹی چھوٹی درخواستیں دائر کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں ملزم کو کبھی سزا نہیں ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کبھی بری بھی نہیں ہوتا۔ اس کی پوری زندگی عدالت کے چکروں، وکیلوں کی فیسوں اور ججوں سے ملاقاتوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ یہ امید کو زندہ رکھ کر آپ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ تینوں آپشنز تو مطلب جوزف کے لیے مکمل مایوسی کا پیغام ہے۔ ایک راستہ ناممکن ہے، دوسرا عارضی ہے اور تیسرا لامتناہی قید ہے۔ انصاف کا کوئی واضح راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہی کافکا کا مقصد ہے۔ وہ دکھا رہی ہیں کہ یہ نظام انصاف دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے اور فرد کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تینوں راستے بالآخر فرد کو نظام کا قیدی ہی بنائے رکھتے ہیں، چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا باہر۔ ان خوفناک انکشافات کے بعد جوزف کے کا اپنے وکیل پر رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وکیل کچھ نہیں کر رہا اور صرف وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ آخرکار اسے برطرف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ اس فیصلے پر عمل کرنے وکیل کے گھر جاتا ہے تو اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس کے مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ جی، وہ شخص ہے تاجر بلاک۔ بلاک کا کردار جوزف کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اس کا مقدمہ 5 سال سے چل رہا ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی، کاروبار، پیسہ، عزت، سب کچھ اسی مقدمے پر داؤ پر لگا دیا ہے۔ اور جو منظر جوزف کے دیکھتا ہے وہ انتہائی تذلیل آمیز ہے۔ بلاک وکیل کے سامنے ایک کتے کی طرح پیش آتا ہے، اس کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، اس کی منتیں کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر جوزف کے کو شدید گھن آتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو جوزف کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی وکیل کے ساتھ رہا تو ایک دن اس کا انجام بھی بلاک جیسا ہوگا۔ وہ اپنی آزادی اور وقار کھو دے گا اور نظام کے سامنے ایک بے بس، ذلیل بھکاری بن کر رہ جائے گا۔ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بلاک نے خفیہ طور پر 5 اور وکیل بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا۔ تو آخرکار وہ ہمت کرتا ہے۔ وہ وکیل کے منہ پر اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے برطرف کر رہا ہے اور اب سے اپنا مقدمہ خود لڑے گا۔ وہ ذلت کی زندگی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے نا؟ یہ ایک بہادرانہ فیصلہ ضرور ہے، لیکن کیا یہ ایک عقلمندانہ فیصلہ ہے؟ وہ ایک قسم کی غلامی سے تو انکار کر رہا ہے،
لیکن اب وہ اس لامحدود مشین کے سامنے بالکل اکیلے کھڑا ہے۔ وہ لڑنے کا انتخاب تو کر رہا ہے، لیکن کیا وہ جانتا بھی ہے کہ اس کا دشمن کون ہے اور کہاں ہے؟ اور اس سب کا اثر اس کی باقی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے۔ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا دھیان کام پر نہیں لگتا، وہ اپنے گاہکوں سے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا، ہر وقت اسی الجھن میں رہتا ہے۔ بالکل، نظام کو اسے جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے اس کی زندگی کو ہی ایک جیل بنا دیا ہے۔ اس کا دماغ ہر وقت اسی مقدمے میں قید رہتا ہے۔ اس نے وکیل کو برطرف کر کے ایک جنگ کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن وہ یہ جنگ اپنی ہی زمین پر لڑ رہا ہے۔ تو جوزف کے نے وکیل کو برطرف کر کے مقدمہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن کیا وہ اکیلے اس بھول بھلائیے جیسے نظام کا مقابلہ کر پائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس نظام سے لڑا جا سکتا ہے یا اس کا واحد انجام شکست ہے؟ کیا فرد کی مزاحمت کوئی معنی رکھتی ہے؟ آئندہ اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جوزف کے اس پراسرار عدالت کے شکنجے سے نکل پائے گا یا اسے کسی ہولناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم فرانز کافکا کے شہر آفاق ناول دی ٹرائل کے آخری اور سنسنی خیز مرحلے پر بات کریں گے۔ جی، اور خاص طور پر یہ سوال کہ یہ پراسرار نظام جوزف کے کو جسمانی طور پر ختم کرنے سے پہلے ذہنی اور روحانی طور پر کیسے توڑتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ اصل موت تو مقدمے کے دوران ہی ہو جاتی ہے۔ آخری باب تو بس ایک رسمی کارروائی لگتا ہے۔ تو آئیے کیتھیڈرل والے باب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ باب نوم ہے نا؟ جی، باب نوم، اور میرے خیال میں تو یہ پورے ناول کا دل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک قانونی مقدمے سے نکل کر ایک وجودی بحران میں داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو سین کچھ یوں ہے کہ جوزف کے کو بینک کی طرف سے ایک ذمہ داری ملی ہے۔ جی، کہ ایک اہم اٹالین کلائنٹ کو شہر کا مشہور کیتھیڈرل دکھانا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا معمول کا کام ہے، لیکن کے لیے یہ ایک اور بوجھ بن جاتا ہے۔ اور یہی تو کافکا کا کمال ہے، وہ بیوروکریسی کی بے معنویت کو ہر چیز میں دکھاتا ہے، کہ اپنے مقدمے میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کافکا نے اس ملاقات کے لیے گرجا گھر کا انتخاب کیا، جی، ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو سکون ملتا ہے، روشنی کی امید ہوتی ہے۔ خدائی انصاف کی امید۔ جی، لیکن یہاں تو اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ جب کہ وہاں پہنچتا ہے تو دن تاریک ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہ اتنا بڑا عالی شان کیتھیڈرل بالکل خالی اور ٹھنڈا ہے۔ اور وہ اطالوی کلائنٹ بھی نہیں آتا۔ تو یہ جگہ بھی عدالت کے کسی اور ٹھنڈے بیوروکریٹک کمرے جیسی ہی لگتی ہے، جیسے کوئی پناہ گاہ بچی ہی نہیں ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہ صرف تنہائی نہیں، یہ روحانی تنہائی ہے۔ یہاں تک کہ خدا کے گھر میں بھی اسے وہی سسٹم ملتا ہے جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب اس دنیا میں کے لیے کوئی مقدس جگہ نہیں بچی، ہر جگہ عدالت کی پہنچ ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس گہری خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکارتی ہے، جوزف کے۔ یہ بہت ہی ڈرامائی لمحہ ہے۔ یہ آواز ایک پادری کی ہے جو ایک چھوٹے سے پلپٹ پر کھڑا ہے۔ یہ لمحہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تک کے عدالت کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اب عدالت اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ جی، اور وہ شخص اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، جیل کا پادری یعنی پریزن چیپلن کے طور پر۔ تو فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ بالکل۔ مذہب بھی اس عدالت سے الگ نہیں بلکہ اسی کا ایک بازو ہے۔ یہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ جس ادارے سے وہ شاید آخری امید لگا سکتا تھا، وہ بھی اسی بھول بھلیاں کا حصہ نکلا۔ جی، پادری سے صاف صاف بتاتا ہے کہ اس کا مقدمہ بہت برا چل رہا ہے، اور جبکہ اپنی بے گناہی پر اصرار کرتا ہے تو پادری وہ مشہور جملہ کہتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے یہ سچ ہے لیکن قصوروار لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل شکست منطق ہے۔ مطلب آپ چپ رہیں تو آپ قصوروار ہیں، اور اگر آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں تو یہ آپ کے قصوروار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کمال ہے۔ یہ اس نظام کی یوں کہیں کہ شیطانی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اپنی حقیقت خود بناتا ہے، اس میں سچائی یا بے گناہی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ سسٹم جو فیصلہ کر لے بس وہی سچ ہے۔ اور کی اسی الجھن کو مزید گہرا کرنے کے لیے پادری اسے وہ مشہور تمثیلی کہانی سناتا ہے، قانون کے دروازے پر۔ ہاں، بیفور دا لا۔
ہم سب نے وہ کہانی سنی ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری زندگی قانون کے ایک دروازے کے باہر انتظار کرتا ہے۔ ایک ایسا دروازہ جو صرف اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی، لیکن مجھے جو بات ہمیشہ پریشان کرتی ہے وہ دربان کا کردار ہے۔ کیا وہ محض سسٹم کا ایک بے رحم پرزہ ہے یا وہ خود بھی ایک قیدی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کہانی کی ساری تشریحات اسی نقطے کے گرد گھومتی ہیں۔ پادری خود کئی امکانات پیش کرتا ہے۔ اچھا جی، ایک طرف تو یہ کہ دربان صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ بے رحم نہیں، وہ صرف نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اپنے اصولوں پر چل رہا ہے۔ وہ تو اس آدمی کو امید بھی دلاتا ہے نا کہ شاید بعد میں اندر آ سکو۔ بالکل، لیکن وہ امید جھوٹی ہے اور وہ رشوت بھی قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ کر کہ میں یہ صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی تھی۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ وہ اس کی کوششوں کو بھی بے معنی بنا رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری تشریح ہے کہ شاید دربان خود بھی دھوکے میں ہے، شاید وہ خود قانون کی اصلیت سے ناواقف ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ تشریح یہ ہے کہ دربان اپنی نوکری کا پابند ہے جبکہ وہ دیہاتی شخص آزاد ہے۔ وہ جب چاہتا وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ خود انتظار کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق اس کی قید باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ جی، اس کی اپنی قید۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اپنی مرضی سے اس مقدمے میں پھنسا ہوا ہے؟ کیا وہ بھی اس دروازے سے منہ موڑ کر جا سکتا تھا؟ کا حصہ بنا لیتا ہے۔ وہ اس کے بغیر اپنے وجود کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ بالکل، وہ لڑتا ہے لیکن سسٹم کی شرائط پر۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس پورے کھیل کو ہی مسترد کر دیا جائے۔ اور کہانی کے آخر میں دربان کا یہ کہنا کہ یہ دروازہ صرف تمہارے لیے تھا اور اب میں اسے بند کرنے جا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی… یہ اس المناک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نجات کا راستہ ذاتی ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو کیتھیڈرل کا سین ہمیں ایک ایسے کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو مکمل طور پر نا امید ہو چکا ہے۔ جی، اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سسٹم میں منطق یا انصاف تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اور یہی ذہنی شکست ہے جو ہمیں ناول کے آخری باب یعنی انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ذہنی شکست۔ آخری باب جسمانی موت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس ذہنی موت کا نتیجہ ہے جو کیتھیڈرل میں مکمل ہو چکی تھی۔ آخری باب کا آغاز کی 31ویں سالگرہ سے ایک رات پہلے ہوتا ہے اور دو آدمی اس کے اپارٹمنٹ میں آتے ہیں۔ ان کا حلیہ بھی بہت عجیب ہے۔ ہاں، لمبے فراک کوٹ پہنے ہوئے پیلے چہروں والے موٹے آدمی جن کے سروں پر ٹاپ ہیٹس ایسے جمی ہوئی ہیں جیسے کبھی اتر ہی نہیں سکتی۔ وہ جلات کم اور کسی تھیٹر کے اداکار زیادہ لگتے ہیں۔ بالکل، کافکا یہاں بھی حقیقت اور خواب کی سرحدوں کو مٹا رہا ہے۔ یہ کوئی سرکاری جلاد نہیں ہے۔ جی، کہ خود انہیں قدیم غیر اہم اداکار سمجھتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ پورا مقدمہ ایک بیہودہ ڈرامے کی طرح ہے۔ یہ کوئی عظیم المیہ نہیں بلکہ ایک بیوروکریٹک اور بے معنی انجام ہے۔ جیسے موت بھی بس ایک فائل کلوز کرنے جیسا عمل ہو۔ اور جو بات مجھے سب سے عجیب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ 1 سال تک وہ اس نظام سے لڑتا رہا، وکیلوں کے پاس گیا، ججوں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اب وہ ان کے ساتھ ایسے چلا جاتا ہے جیسے اسے پتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم اسے ذہنی طور پر پہلے ہی ختم کر چکا ہے۔ یہ تھکاوٹ ہی اس نظام کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ آپ کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر توڑتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ خود اپنے انجام میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس کی خاموشی اس کی شکست کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ وہ اسے شہر سے باہر ایک ویران کان تک لے جاتے ہیں۔ چاندنی رات ہے، ایک عجیب سا سکون ہے۔ اور پھر وہ اس کی پھانسی کی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام پھانسی نہیں۔ وہ ایک 2 دھاری کسائی کا چاقو نکالتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، وہ چاقو ایک دوسرے کو کے سر کے اوپر سے پکڑاتے ہیں۔ یہ ایک خاموش اشارہ ہے، وہ اس سے کچھ چاہتے ہیں۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود یہ کام کرے۔ ہاں، سورس کے مطابق کہ اب جانتا تھا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ چاقو لے اور اسے خود میں گھونپ لے۔ نظام چاہتا ہے کہ وہ خودکشی کر کے اس کے فیصلے کی توثیق کرے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ صرف مارنا نہیں ہے، یہ اس کی روح کو بھی مکمل طور پر شکست دینا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود تسلیم کرے کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ وہ اسے اس کی موت کی ذمہ داری بھی قبول کروانا چاہتے ہیں تاکہ نظام ہر الزام سے بری ہو جائے۔ لیکن 1 منٹ، وہ ایسا نہیں کرتا۔
نہیں کرتا۔ وہ چاقو نہیں پکڑتا۔ اگر نظام چاہتا تھا کہ وہ خود کو مارے اور اس نے ایسا نہیں کیا تو کیا یہ اس کی آخری جیت نہیں تھی؟ یہ ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے۔ ایک چھوٹا سا ہی صحیح، لیکن ایک انکار تو تھا۔ ایک طرح سے ہاں، یہ اس کی آخری نافرمانی ہے۔ وہ سسٹم کی شرائط پر مرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اس ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ جیت ہوئی نا؟ لیکن دوسری طرف اس کی یہ غیر فعالیت اس کی مکمل بے بسی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی جان لینے کی آخری طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ اچھا، تو یہ جیت بھی ایک شکست کی شکل میں ہے۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا، وہ بس مفلوج ہو چکا ہے۔ اور انہی آخری لمحات میں اسے ایک امید کی جھلک نظر آتی ہے، جی، قریبی عمارت کی کھڑکی میں ایک روشنی جلتی ہے۔ اور ایک انسانی شکل باہر جھک کر اپنے بازو پھیلاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، ایک دوست، ایک اچھا انسان۔ آپ جانتے ہیں، جب میں نے پہلی بار یہ ناول پڑھا تھا تو مجھے امید کی اس جھلک پر بہت غصہ آیا تھا۔ غصہ؟ جی، یہ انجام کو اور بھی زیادہ ظالمانہ بنا دیتی ہے۔ یہ اس انسانی دنیا کی علامت ہے جو عدالت کی بے رحم منطق سے باہر کہیں موجود ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہمدردی اور مدد ممکن ہے۔ بالکل، لیکن وہ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ اسے دیکھ سکتا ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور پھر انجام آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کا گلا دباتا ہے جبکہ دوسرا چاقو اس کے دل میں اتار کر 2 بار گھماتا ہے، اور اس کے آخری الفاظ ہیں، ایک کتے کی طرح۔ ایک کتے کی طرح۔ مجھے آج تک یہ آخری الفاظ پوری طرح سمجھ نہیں آئے۔ کیا یہ اس کی اپنی حالت پر تبصرہ ہے یا وہ اس نظام پر فیصلہ سنا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ یہ حتمی تذلیل کا اعتراف ہے۔ ایک کتے کی طرح مرنا یعنی بغیر کسی عزت، وقار یا معنی کے مارا جانا۔ یہ کوئی بہادرانہ موت نہیں، یہ ایک شرمناک جانوروں جیسا ذبح ہے۔ بالکل، لیکن یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک لعنت بھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرم میری نہیں بلکہ تمہاری ہے، اس سسٹم کی ہے جس نے ایک انسان کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ شرمندگی اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ جی، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ نظام نے اسے انسان ہونے کے شرف سے بھی محروم کر دیا ہے۔ تو آخر میں وہ نظام پر اپنا فیصلہ سنا ہی دیتا ہے۔ اپنی موت کے ذریعے وہ اس نظام کی غیر انسانیت کو بے نقاب کر جاتا ہے۔ بالکل، اس کی موت اس کے مقدمے کا حتمی ثبوت بن جاتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ نظام انصاف کا نہیں بلکہ طاقت اور تذلیل کا نظام ہے۔ یہ تھا جوزف کے کا سفر، جو ہمیں قانون، انصاف اور انسانی بے بسی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور کافکا جو آخری سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ کیا قانون جس کی وہ بات کر رہا ہے وہ کوئی بیرونی عدالت ہے یا پھر یہ ہمارے اندر کی وہ ناقد آواز ہے جو ہمیں مسلسل قصوروار ٹھہراتی ہے، چاہے ہم نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ شاید اصل مقدمہ تو ہمیشہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ہی چلتا رہتا ہے۔ مزید شاہکار کہانیوں کے لیے ڈریم ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔